अस्सलाम वालेकुम। 2015 में पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन कवर करते हुए मैं सियालकोट पहुंचा तो रात हो चुकी थी। शहर में टिक्के और कबाब की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली थी और तकरीबन हर सड़क पर 2-3 ऐसे मकामात दिखाई दे रहे थे जहां कबाब और टिक्के बनाए जा रहे थे। इन टिक्के कबाब वाली अंगीठियों के इर्द गिर्द कुर्सियां मेज़ लगे थे जिन पर बैठे लोगों को उनका मनपसंद खाना फराहम किया जा रहा था। कबाबों की इतनी दुकानें देखकर मैं तो अहले सियालकोट की खुश खुराकी का कायल हो गया। इस तरह के कई मुकामात के करीब से गुजरने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि टिक्के कबाब का ये इंतज़ाम आम दुकानों वाला नहीं बल्कि कुछ ख़ास है। ज़रा गौर किया तो पता चला कि जहाँ जहाँ कबाबों की अंगीठियाँ लगी हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ के झंडे भी लगाए गए हैं, जो बुलंदी पर होने की वजह से रात के अंधेरे में नज़र से ओझल हो गए थे। ये बात लोगों को पूछकर पता चली कि ये झंडे कबाब वालों के सियासी रुझानात की अक्कासी नहीं कर रहे थे बल्कि लोगों को मुफ्त में कबाब खाने की दावत दे रहे थे। मेरे लिए इलेक्शन मुहिम का ये अंदाज बिल्कुल नया और हैरानकुन था। मैंने अपनी हैरानी सवाल की सूरत में मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल के सामने रखी तो उन्होंने कबाबों की भरी प्लेट मेरी तरफ सरकाते हुए कहा, और जनाब अल्लाह का माल है, उसकी मखलूक खा रही है। मैंने इसरार करके पूछा कि आखिर मखलूक के खाने पर कितने पैसे लग चुके हैं। उन्होंने बेपरवाही से कहा 2-2.5 करोड़ लग चुके हैं। पोलिंग वाले दिन तक 50-60 लाख मज़ीद लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन पर 3 करोड़ रुपए के अखराजात सुनकर मुझे तो चक्कर आ गया। मेरे जहन में पहला सवाल उठा कि ये इलेक्शन है या पैसे खर्च करने का मुकाबला। इसके बाद मैंने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में जो कुछ समझा वो ये था कि पाकिस्तानी इलेक्शन बिलुमूम और वस्ती पंजाब का इलेक्शन बिलखुसूस अब 2 या 3 दौलतमंदों के दरमियान अपनी ज़ात की नमूदो नुमाइश के सिवा कुछ नहीं रह गया। सियालकोट में अपनी आंखों से जो मैंने देखा वो पैसे के ज़रिए सियासी ओहदे हासिल करने का मकरूह नज़ारा था, लेकिन इसका आगाज़ सियालकोट से नहीं हुआ था। दरअसल इंतखाबी सियासत और बेपनाह सरमाए का ये इम्तजाज 1985 में शुरू हुआ था। इब्तदाई तौर पर यह पैसा पाकिस्तान में ही टैक्स चोरी, ठेकेदारी या अफ़गान जहाद के ज़रिए कमाया गया था। पाकिस्तान में हमेशा से सियासी पार्टियों और इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पाबंदी थी कि वो न सिर्फ महदूद सरमाया खर्च करेंगे बल्कि बैरून मुल्क से यानी फ़ॉरेन फंडिंग से भी सरमाया हासिल नहीं करेंगे। इसके बाद वक्त के साथ साथ सियासत में इस्तेमाल होने वाले पैसे की शनाख्त ही गुम हो गई, क्योंकि इस कानून पर अमल दरामद में रियासत की कोई दिलचस्पी थी ना सियासतदानों की। मुल्क के अंदर कमाए गए पैसे, बाहर से आने वाले पैसे, जायज़ पैसे या नाजायज़ पैसे का फ़र्क ख़त्म हो गया। 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो पहली बार बाकायदा फ़ॉरेन फंडिंग भी सामने आई, और ये फ़ॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादन मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के ज़रिए कर रहे थे। ये मामला इतना संगीन था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक बिरादर मुल्क के हुक्मरान को सख्त पैगाम भेजना पड़ा, तभी अदम एतमाद से उनकी निजात मुमकिन हो सकी। पाकिस्तान की सियासी जमातों में सरमाए का अमल दखल अब तो इतना बढ़ चुका है कि इनमें से किसी की भी तरजीह सियासी और इंतखाबी निज़ाम में कोई जौहरी इस्लाह नहीं रही। सरमाया सियासत की इतनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है कि अब उसूल, नज़रियात और किरदार से पहले किसी भी सियासी कारकुन की दौलत उसकी तरक्की का ज़रिया है। नतीजा इसका यह है कि सभी सियासी जमातों में उन्हीं लोगों का असर रसूख है जो सरमाए के ज़ोर पर ही पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं। इसके अलावा हर जमात ने सेनेट की कुछ नशिस्तें सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस कर रखी हैं जो दरअसल बराह रास्त जमात के रहबर व कायद को फंड्स फराहम करते हैं। चूँकि ये काम ऐसे होता है कि लेने और देने वाले हाथ के सिवा किसी को खबर नहीं होती, इसलिए आम तौर पर ऐसी किसी रकम का जिक्र भी सियासी जमातों के खातों में नहीं किया जाता। यही हालत बाहर से आने वाले पैसे की है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने शौक़, नज़रिए या कारोबार की खातिर मखसूस सियासी रहनुमाओं की बैरून मुल्क मेज़बानी से लेकर उनकी सियासत के लिए सरमाए की फराहमी तक सभी कुछ करते हैं।
یہ جو پاکستان میں بار بار بات ہوتی ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، تو دراصل یہ اسی قسم کے اصحاب کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ باہر سے آنے والا پیسہ بھی عام طور پر رہبر و قائد کے ہاتھ میں بغیر کسی حساب کتاب کے نقد ہی پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کے پیسے ایک آدھ کو چھوڑ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قائدین میں سے ہر ایک کی جیب میں موجود ہے۔ اگر یہ پیسہ جیبوں میں پڑا بول سکتا تو یقین مانیے ہر جبہ و دستار، ہر اچکن، ہر واسکٹ اور ہر کوٹ میں سے جو آوازیں آتی انہیں سن کر ہم جیسے عوام کے تو دل ہی پھٹ جائے۔ پاکستان میں فارن فنڈنگ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ صحیح معنوں میں تحریک انصاف کے بانیوں میں شامل اکبر ایس بابر کا اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی کل معلومات وہ ہیں جو دراصل انہیں عمران خان کی دوستی کی وجہ سے حاصل ہوئیں، اور ان کی کل جد و جہد کی بنیاد عمران خان سے مخاصمت ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ساری تفتیش 2002 کے اس قانون کے تحت ہو رہی ہے جو اب بدل چکا ہے، اس لیے ایک متروک قانون کے تحت کوئی بڑا پہاڑ راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اس معاملے میں اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بالکل معصوم بچہ لگتی ہے۔ اس کیس پر پہلی نظر ہی بتا دیتی ہے کہ اس میں پیسے کے ہیر پھیر سے زیادہ کھاتوں کی بدنظمی کا عمل دخل ہے۔ ظاہر ہے ایک ایسی جماعت جو 2011 میں یکایک سیاسی اہمیت حاصل کر جائے، اس کے لیے فوری طور پر کھاتے کھتونی کا بندوبست مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ سارا پیسہ اسی دور میں آیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2010 سے 13 کے درمیان یہ پیسہ بیرون ملک سے قانونی طریقہ کار کے مطابق بینکوں کے ذریعے آیا ہے۔ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کے ذریعے اس پر سوال یہ اٹھایا کہ بیرون ملک اس کے ذرائع کیا تھے۔ سیاسی طور پر اس سوال سے منی لانڈرنگ سمیت کچھ بھی جوڑ لیں، مگر قانونی طور پر اس کے کئی معقول جواب اور جواز موجود ہیں۔ اس معاملے میں عمران خان کا یہ دعویٰ نظر بظاہر درست لگتا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے حسابات کھولے جائیں گے تو تحریک انصاف واحد جماعت ہوگی جو حساب دے سکے گی۔ تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 2002 میں اس جماعت نے الیکشن لڑا تو صرف عمران خان ہی اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر اسمبلی میں پہنچ سکے، لیکن اس جیت کی قیمت وہ بھاری قرض تھا جو انہوں نے اپنی پارٹی کو الیکشن لڑانے کے لیے اٹھایا تھا۔ اس وقت ان کے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے تھے، نہ جہانگیر ترین یا علیم خان جو پارٹی پر پیسہ لگا سکتے۔ قرض خواہوں سے وعدے وعید میں 1 سال گزر چکا تھا، لیکن پیسے کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان حالات میں وہ اپنے بچوں سے ملنے لندن گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کی سابقہ بیگم جمائمہ گولڈ سمتھ کے 23 برس کے بھائی بین گولڈ سمتھ گھر بیٹھے انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار عمران خان سے میچ کے نتیجے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ عمران خان نے قریدا تو انہیں معلوم ہوا کہ بین گولڈ سمتھ نے میچ پر شرطیں لگا رکھی ہیں اور اب تک اس ٹیسٹ سیریز میں 10,000 پاؤنڈ ہار چکے ہیں۔ باتوں باتوں میں بین کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا کہ اگر عمران خان کے مشورے سے وہ شرط لگائیں تو اپنے 10,000 پاؤنڈ جیت لینے کے بعد باقی جیتے ہوئے سارے پیسے تحریک انصاف پر چڑھے قرضے اتارنے کے لیے دیں گے۔ اس معاہدے کے بعد اگلے 2 دن عمران خان نے بین کے ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھا اور ان کے مشوروں پر وہ اپنے 10,000 پاؤنڈ سمیت کافی بڑی رقم جیت گیا، جو بعد میں تحریک انصاف کا مالی سہارا بنی۔ یہ رقم کتنی تھی اور یہ پاکستان کیسے پہنچی، اس کے بارے میں سوائے عمران خان اور بین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ البتہ شرط اور بین کے ساتھ معاہدے کا ذکر خود عمران خان اپنی کتاب میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عمران خان از خود جوئے میں شریک ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بین گولڈ سمتھ کی طرف سے تحریک انصاف کو ملنے والی رقم کی حیثیت کیا ہے۔ اگر کتاب میں لکھے ہوئے عمران خان کے اعترافی بیان کا جائزہ بھی انگریزی کی لغت اور دستور کے آرٹیکل 62 کی شق ڈی اور ای کی روشنی میں لیا جائے تو ان کی نااہلی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس مقدمے کو فی الحال چھوڑتے ہیں۔ ابھی ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بین گولڈ سمتھ سے ملنے والے پیسوں کی حیثیت کیا ہے۔
اگر قانون کا لفظی اطلاق ہو تو تحریک انصاف کو بین گولڈ سمتھ سے ملنے والا عطیہ دراصل ایک غیر ملکی سے آیا تھا، کیونکہ عمران خان اس معاہدے کا تحریری ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے بین سے ملنے والی رقم بحق سرکار ضبط ہونی چاہیے اور تحریک انصاف کو ایک غیر ملکی سے عطیہ لینے کی پاداش میں نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت اس جرم کی مرتکب قرار پاتی ہے تو اس کے تمام منتخب لوگ بھی نااہل ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ پاکستانی قانون میں یہ گنجائش بدرجہ اتم موجود ہے کہ بین گولڈ سمتھ سے ملنے والے پیسے فورن فنڈنگ قرار دے کر پوری تحریک انصاف کا بستر گول کر دیا جائے۔ لیکن ٹھہری، اس مقدمے میں عمران خان اگر یہ کہیں کہ پاکستان میں رائج قانون کے مطابق معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بین سے ملنے والی رقم ان کی اپنی تھی جو انہوں نے مشورہ فیس کے طور پر وصول کر کے اپنی جماعت کو عطیہ کر دی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے واقعات کی اس تعبیر کو مان لیا جائے تو بین گولڈ سمتھ سے ملنے والے پیسے فورن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آئیں گے اور تحریک انصاف پر پابندی کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ تحریک انصاف کو ملنے والی فورن فنڈنگ میں کچھ ایسی بھی ہے جو ان کے چاہنے والوں نے مختلف ملکوں میں کرکٹ میچ، ڈنر یا اس طرح کی دوسری سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کی۔ مجھے اٹلی میں رہنے والے تحریک انصاف کے کارکن نے بہت پہلے بتایا تھا کہ یورپ میں کئی پاکستانی بھارتی یا اسرائیلی شہریت رکھنے والوں کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ یہ پاکستانی جب اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو بظاہر اس پیسے کی شناخت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ پیسہ ہوتا تو پاکستانی کا ہے مگر اس کا راستہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ووٹن کرکٹ کلب اور عارف نقوی کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں جتنی چاہے سنسنی پیدا کر دی جائے، اصل حقیقت یہ ہے کہ جو پیسہ عارف نقوی کے ذریعے تحریک انصاف کو ملا ہے وہ ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی نے بھیجا ہے۔ اس نے یہ پیسہ کہاں سے لیا، یہ سوال قانونی طور پر اہم نہیں، البتہ سیاسی طور پر اس کو جیسے چاہیں توڑ مروڑ لیں۔ ویسے بھی عارف نقوی کے مسلم لیگ نون کی قیادت سے تعلقات کی کہانی اپنی جگہ کافی دلچسپ ہے۔ خیر، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے کسی سیاسی جماعت کو ملنے والا پیسہ قانونی طور پر خطرناک نہیں، البتہ سیاسی جماعتوں کو غیر ملکی حکومت سے ملنے والا پیسہ پریشان کن ہے۔ حکومتوں سے آنے والے پیسے کے حوالے سے ایک مقدمہ مسلم لیگ نون پر بھی بن سکتا ہے۔ وہ مقدمہ ہے سعودی عرب سے ایک عدد گاڑی بطور تحفہ وصول کرنے کا اور انتخابی مہم کے لیے سعودی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے چودھری شجاعت حسین کے مشورے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو NRO دیا تھا تو محترمہ کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی بھی پاکستان واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ جب نواز شریف وطن واپس آئے تو ان سے پہلے ایک قیمتی بلیٹ پروف گاڑی بھی ان کے لیے شاہی تحفے کے طور پر آئی۔ اس گاڑی کی طرح 2008 کی انتخابی مہم میں نواز شریف نے مبینہ طور پر سعودی ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا۔ اب یہ گاڑی اور ہیلی کاپٹر بھی در حقیقت سیاسی عطیہ ہیں جو ایک سیاسی جماعت کو دیے گئے۔ اگر یہ عطیات بھی قانون کے ترازو میں رکھے جائیں تو ان کا وزن بھی فورن فنڈنگ جتنا ہو جائے گا۔ تو کیا اب مسلم لیگ نون پر یہ کیس بھی چلانا چاہیے؟ جنرل پرویز مشرف بھی آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہوا کرتے تھے، بلکہ ہیں۔ انہوں نے اعتراف کر رکھا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ سے انہوں نے پیسے وصول کیے۔ میری معلومات کے مطابق ان پیسوں میں سے کچھ ایک ایسے شخص کو بھیجے گئے جو ان کے اقتدار میں وفاقی وزیر بھی رہ چکا تھا۔ اس شخص کو یہ پیسے بھیجنے کا مقصد دراصل آل پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم سازی تھا۔ اس شخص نے سیاست کی تھوڑی بہت کوشش کی لیکن جلد ہی گھر بیٹھ گیا۔ اسی طرح 1988 میں ہمارے آج کے معروف تجزیہ کار مظہر عباس نے کراچی کے ایک اخبار میں اپنی خبر کے ذریعے بتایا تھا کہ لیبیا نے کس طرح پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں بالخصوص جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پر مالی نوازشات کی تھی جن کا کوئی حساب کتاب کہیں موجود نہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیرون ملک سے پیسہ لے کر پاکستان میں سیاست کرنا کوئی نیا کھیل نہیں۔
ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جرم کو اس وقت نہیں پکڑتے جب اس کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جرم جب چلن بن جائے تو ہمیں ہوش آتا ہے اور ہم منہ کھلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی استعمال کے ذریعے پیسہ جب پاکستان آتا ہے تو ہمارا ریاستی نظام بڑی سہولت سے کبھی دوست ملکوں کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کبھی اس کا استعمال عین حلال قرار دے کر زبان بند کر لی جاتی ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ فارن فنڈنگ کو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت نے دودھ اور شہد سمجھا۔ آج اس قسم کی فنڈنگ کے خلاف کھڑی جماعتیں دراصل اس جرم کے خلاف نہیں بلکہ تحریک انصاف کے خلاف کھڑی ہیں۔ ان میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے حسابات کے بارے میں سوالوں کے مناسب سے ہی جوابات دے سکے۔ اس وقت چونکہ شکنجے میں پی ٹی آئی کی گردن پھنسی ہے اس لیے انہیں جھومر ڈالنے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنی جیب میں پڑے پیسوں کی شناخت بھی کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اگر سیاسی جماعتوں کے کھاتے کھلتے ہیں اور الیکشن کمیشن واقعی فارن فنڈنگ یا الیکشنوں میں ناجائز پیسے کے استعمال پر پابندی لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تفتیش کا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ بے شک تفتیش کا آغاز 2010 سے ہی کر لیں، لیکن پھر 2018 تک ہونے والے تمام الیکشنوں میں جماعتوں اور امیدواروں کے انتخابی اخراجات کا آڈٹ بھی کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے سامنے صرف ایک سوال رکھا جائے کہ جب آپ نے الیکشن لڑا تو اس وقت اخراجات کی مقرر کردہ حد کے اندر الیکشن کیمپین کیسے چلائی؟ جب کوئی امیدوار اس کا جواب دے دے تو پھر اصل کیمپین اور اخراجات کی قانونی حد کا آڈٹ کر لیا جائے۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو ہمارے سامنے ایک طلسم ہوش ربا کھل جائے گا۔ اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان بچے گا جو سزا کا مستوجب نہیں ہوگا۔ بے شک یہ ایک طویل کام ہے، اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوگی، لیکن پاکستان کی سیاست میں پیسے کے اندھا دھند استعمال کو روکنے کی صرف یہی صورت ہے۔ ہاں، مسئلہ حل کرنے کی بجائے اگر کسی کا مقصد ہر صورت میں تحریک انصاف یا عمران خان کو رگڑا لگانا ہے تو اس کے لیے فارن فنڈنگ کیس زیادہ اچھا بہانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ اور سوچ لیں، کیونکہ عام لوگ بھی اب کافی سمجھدار ہو چکے ہیں۔